हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमान गुनाह करते रहते हैं, लेकिन कभी उनके ये ख्वाहिश नहीं पैदा होती है कि हम अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे और अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश तलब करें। हर चीज के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को देने के लिए किसी मुसलमान के पास एक सेकंड भी लिए टाइम नहीं है। एक घंटा तो बहुत दूर की बात है, एक सेकंड भी नहीं है। और उन्हीं में से कुछ मेरे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने खुदा को नहीं भूलते हैं। क्यों? जो पैदा करने वाला है, जो खिलाने वाला है, उसको नहीं भूलते हैं। तो दुनिया समझती है कि ये लोग नाकाम हैं, कामयाब तो हम लोग हैं। क्यों? पैसे तो मेरे पास हैं, गाड़ी तो मेरे पास है, इन मौलवियों के पास तो कुछ भी नहीं है, साइकिल तक नहीं है, बंगला तो मेरे पास है, ये तो झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन मेरे भाई, जो मकाम उनका अल्लाह ताला के यहाँ है, वो तुम्हारा मकाम नहीं हो सकता है। क्यों? सर वो झुकाते हैं अल्लाह ताला के सामने, नबी के तरीके पर जिंदगी वो गुजारते हैं। अल्लाह तकलीफ देता है, क्यों? अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। वो ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे ऊपर कितना ईमान रखता है। कभी मुसीबत में, कभी गमज़दा में ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ छोड़ दे और शैतान के रास्ते पे निकल पड़े। तो मेरे भाई, पहले अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, तरह तरह की मुसीबत देता है, उसके बाद वो खुशहाल वाली जिंदगी देता है, खुशियों वाली जिंदगी देता है। अभी किसी के पास जाओ काम करने के लिए, तो पहले वो देखता है कि तुम काम करने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर की नहीं है, कब तक तुम काम कर सकोगे। कि 15 दिन काम किया, उसके बाद निकल लिए कि हम नहीं आ रहे, मेरे पीठ में, कमर में दर्द है। तो अल्लाह पहले आजमाता है कि देखे तुम मेरे सामने कितना सजदा कर सकते हो, मेरे सामने अपनी कमर कितनी झुका सकते हो, कितना रुकू कर सकते हो मेरे सामने। तो पहले अल्लाह आजमाता है, पुख्ता करता है इंसान को। जब वो मजबूत हो जाता है, तब अल्लाह उसको खुशी वाली जिंदगी देता है। जिनका ईमान कमजोर होता है, अब देखो ना, नमाज नहीं पढ़ते थे, अगर किसी के कहने पे नमाज पढ़ने लगे और कुछ दिक्कत आ गई या कुछ मुसीबत आ गई, अल्लाह तो है ही नहीं, क्या कर रहा अल्लाह? अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा। नमाज भी पढ़ रहे हैं, रो भी रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, ना कोई बीमारी ठीक हो रही है, ना कोई मुसीबत दूर हो रही है, ना बीवी ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, रो रहे, झगड़े हो रहे हैं। हटाओ, नमाज नहीं पढ़ेंगे, छोड़ो, इससे बढ़िया तो पहले थे। अल्लाह कहता बस यही तुम्हारा ईमान था, नेक सी तकलीफ तुम्हें क्या दी, बस तुम भूल गए अपने एहसानात, मेरे भुला दिया हमको। तो अल्लाह कहता ठीक है, जब तुमने भुला दिया तो हमने भी तुमको भुला दिया। कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी मेरे सामने, जब तक मेरे सामने सजदा नहीं करोगे। इंसान देखने में खूबसूरत लगे, उसकी खूबसूरती पे कभी मत जाना कि ये तो है बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है। मेरे भाई, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने काले थे, सिया काले थे। वो कोई दुआ या कोई वादा अल्लाह से कर लेते थे तो अल्लाह उनकी दुआ की लाज रखता था, उसको पूरा करता था। और उनकी जगह पे कोई अमीर आदमी भी अल्लाह के आगे कोई दुआ करे तो अल्लाह नहीं सुनता है। क्यों? वो समझता है कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत कामयाब इंसान हैं। कामयाबी सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने में है और नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने में कामयाबी है। अल्लाह ये नहीं देखता है कि गोरा है, काला है, खूबसूरत है या बदसूरत है। दिल देखता है, इसके दिल में क्या है मेरे लिए, कितनी मोहब्बत है इसके दिल में मेरे लिए।
اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو میں بات لے کے یہ چلا تھا کہ توبہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ دے اور اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اسی کے متعلق جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے گناہ کر لیے, اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے واقعہ لے کے آیا ہوں. بنی اسرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل, اس میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے, 99 انسان کو ہلاک کر دیا. قتل بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا. قیامت کے دن جو سب سے پہلے جو مقدمہ لایا جائے گا وہ قتل کا ہوگا. پہلے اس کی سنوائی ہوگی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں, اس کے بعد کسی اور پہ بات کی جائے گی. قتل بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. ہمارے کیا گناہ ہے اس کے سامنے؟ ہم نے کیا کیا؟ چوری کی, غلط کام کیے, موبائل میں گندی فلمیں دیکھی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 99 انسان اس نے مار ڈالے, قتل کر دیا, ختم کر دیا. اب اس کے دل میں توفیق ہوئی, اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ توبہ کرے. تو وہ گیا کسی راہب کے پاس, اپنے لوگوں سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ یہاں سب سے بڑا اللہ والا کون ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, آپ وہاں جائیں اور ان سے اپنی بات رکھیں. تو وہ گیا. انہوں نے بولا, دیکھیے مولوی صاحب, بات ایسی ہے کہ میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں, کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ وہ مولوی صاحب اپنے آپ کو بہت اللہ والا سمجھتے ہوں گے یا کچھ بھی, اس ٹائم کی بات ہے, ہمیں زیادہ تفصیل میں نہیں معلوم ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, اب تمہاری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. ان کو غصہ آ گیا, اس نے ان کو بھی قتل کر دیا. پورے 100 انسان ہلاک کر دیے, ایک کی کمی تھی وہ بھی پوری کر دی. پھر اس نے پوچھا کہ کوئی مولانا مفتی دنیا کے اندر؟ تو لوگوں نے بتایا, ہاں فلاں جگہ پہ ایک اللہ والے ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ, وہ تمہاری ہدایت کا سبب بنیں گے. تو وہ گیا راہب ان کے پاس اور ان سے بولا جا کے کہ راہب صاحب, بات ایسی ہے کہ ہم نے 100 انسان قتل کیے ہیں, پورے 100 انسان کو مار دیا ہے. آپ یہ بتائیے کیا میرے لیے کوئی امکان ہے, کیا توبہ کا دروازہ میرے لیے کھلا ہے؟ بتائیے. بولے کیوں نہیں کھلا ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے, جب تک کھلا ہے جب تک انسان کی سانس اس کے حلق میں نہ اٹک جائے. جس دن اس کے حلق میں اس کی سانس اٹکے گی, اس دن اس کے توبہ کا دروازہ اللہ بند کر دے گا. اب وہ کچھ بھی کہے گا, اب نہیں قبول ہونے والا ہے. جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اللہ کو مان لے, اللہ کو مان لے, نہیں مانا, دریا میں ڈوب گیا, مرنے والا تھا, سمجھ گیا کہ اب تو ہم ختم ہونے والے ہیں. تب فرعون کہتا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں موسیٰ کے رب پہ, جس پہ موسیٰ ایمان لائے اسی پہ ہم ایمان لائے. اللہ نے بولا نہیں, اب نہیں, اب ٹائم نکل گیا. کیوں کہ جب تک سانس یہاں پہ نہیں اٹکے گی, اس سے پہلے اگر کوئی انسان توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو ان مولوی صاحب نے بولا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ توبہ کرو. اس نے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد مولوی صاحب نے بولا کہ دیکھو بات ایسی ہے, جہاں سے آپ آئے ہو وہاں بہت برے لوگ رہتے ہیں, مطلب جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں. اگر تم وہاں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم اپنی توبہ پہ قائم نہ رہ سکو, پھر تم سے غلطی ہو جائے. تو تم فلاں جگہ جاؤ, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں, آپ ان کے پاس رہو گے تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. تو وہ چلنے لگا. اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا. اب فرشتے آ گئے, جنت کے بھی اور جہنم کے بھی. جنت والے فرشتے کہہ رہے نہیں اس کی روح ہم لیں گے, جہنم والے کہہ رہے نہیں اس کی روح ہم لیں گے. تو جہنم والے فرشتے بولے کہ تم اس کی روح کیسے لے جاؤ گے, اس نے صرف توبہ کی ہے, توبہ کرنے کے بعد اس نے کوئی نیک اعمال نہیں کیا. جنت والے فرشتے بولے اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد یہ اللہ کے راستے میں جا رہا تھا, تو اس کی روح ہم لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کروانے کے لیے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. وہ آیا تو انہوں نے بولا کہ آپ میرا فیصلہ کروا دیں. انہوں نے بولا کیا فیصلہ ہے؟ کہ یہ انسان توبہ کر کے
اللہ کے راستے میں جا رہا تھا. جہنم والے فرشتے بولے اس نے توبہ کرنے کے بعد کوئی نیک اعمال تو کیا ہی نہیں. تو تیسرے فرشتے نے بولا کہ دیکھو بات ایسی ہے, جہاں سے یہ چلا وہ راستہ ناپ لو, اور جہاں وہ جا رہا تھا وہ راستہ ناپ لو. جہاں سے وہ چلا ہے اگر وہ راستہ پاس ہے تو یہ جنت میں جائے گا, اور جہاں یہ جا رہا ہے اور وہ دور ہے تو یہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ زمین تو سکڑ جا. جہاں سے وہ چلا تھا وہ زمین سکڑ گئی, مطلب پاس ہو گئی, اور جہاں وہ جا رہا تھا وہ زمین بہت پھیل گئی. تو جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے. بتاؤ اس نے کیا کیا؟ پوری زندگی گناہ کیا, پوری زندگی کبھی اللہ کو نہیں مانا. ایک توبہ کی, صرف اس نے ایک توبہ, اور اللہ نے بتاؤ کیا کیا اس کے ساتھ, جنت میں اس کو لے گئے. تو میرے بھائی توبہ بہت بڑی نعمت ہے, اور آمادہ کرنا چاہیے انسان کو کہ وہ توبہ کرتا رہے. ابھی کل کی بات ہے شام کی, میں اپنے حدیث پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک حدیث آئی, کیا لکھا ہوا تھا کہ جب بھی گناہ ہو جائے, جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. ہر کسی انسان کو شب برات نصیب نہیں ہوتی ہے. سمجھنے والی بات ہے, جو بے وقوف ہے ان کے سمجھ میں نہیں آنے والی کیا بولا ہے. دوبارہ پھر سناتے ہیں, جب بھی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, فوراً توبہ کر لو, کیونکہ شب قدر ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, فوراً. نبی نے کیا فرمایا؟ گناہ غلطی کرنا غلطی نہیں ہے, غلطی کرنا غلطی نہیں ہے, غلطی کر کے توبہ نہ کرنا غلطی ہے. اگر کوئی بات یہ انسان سمجھ جائے تو وہ سمجھو کامیاب ہے. ابھی ایک انسان نے چوری کر لی, اس نے غلطی نہیں کی, کیوں؟ وہ غلطی نہیں ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے نادان ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس نے غلطی نہیں کی. اب وہ اس نے جو توبہ نہیں کی ہے اصل میں وہ غلطی ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو, اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں اور پھر توبہ کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو توبہ سے پیاری کوئی محبوب چیز ہے نہیں, بہت پیاری چیز ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ. اور یہاں تک ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن کے لیے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے اس توبہ کی برکت سے. اتنی فضیلت ہے. تو میرے بھائی آج شب قدر کی رات ہے, اللہ تعالیٰ کو رو رو کے منا لو, اور سال میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں, سال میں کیا, جب کوئی انسان روتا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ پورے گناہ معاف کرتا. یہ نہیں کہ جو گناہ کیا وہی معاف ہوگا, سب گناہ مٹائے جاتے ہیں, سب ختم. جیسے کاپی پہ کچھ لکھا اور اس کو بگاڑ دیا تو سب کچھ ختم. تو اللہ ویسے ہی گناہ ختم کرتا ہے. اب اس کے بعد جو گناہ کرے گا وہ گناہ اس کا لکھا جائے گا. تو میرے بھائی توبہ بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کو آمادہ کرتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہے, لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ میرے بھائی توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کیوں کہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ کبھی رات ایسی ہو جائے کہ ہم رات میں سوئیں اور صبح میری آنکھ کھلے تو ہم بستر پہ ہونا, میری روح کھڑی ہو اور گھر والے ہمیں اٹھا رہے ہو, ہم اپنے گھر والے کو چھوئیں اور ان کو چھو بھی نہ پائیں. تو میرے بھائی کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم رات میں سوئیں اور صبح اگر آنکھ کھلے تو برزخ میں پائیں اپنے آپ کو. اس لیے کہ جب رات میں انسان سوئے تو زیادہ نہیں صرف 2 منٹ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ ہم نے دن بھر میں جتنے بھی گناہ کیے, جو غلطی کی ہمیں معاف کر دے, اور جس کا ہم نے دل دکھایا ہے ہمیں معاف کر دے, اس کو بھی توفیق دے, وہ بھی ہم کو معاف کر دے. جو بڑے بڑے علماء ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں وہ یہی رات میں کرتے ہیں. کبھی دیکھو اکیلے کمرے میں لیٹ کے لائٹیں بند کر لو, 2 منٹ کے لیے سوچو کہ ایک دن کیا ہوگا جب اندھیرے قبر میں ہم لیٹے ہوں گے. یہ موبائل نے تو سب کچھ ختم ہی کر دیا ہے مسلمان کو, سب کچھ, اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. جمعہ کو گئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے,
تو مولوی صاحب یہ بات بتا رہے تھے تو ہمیں سن کے بڑا اندر سے خوف لگا. وہ کہنے لگے کہ انسان کو مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں جب وہ زیادہ گناہ کرنے لگے, مطلب بہت گناہ کر رہا ہے, گناہ سے باز نہیں آ رہا, تو اس کے چاہیے کہ رات میں دروازہ بند کر لے, کھڑکی بند کر لے, لائٹ بند کر دے اور اپنے کمرے میں لیٹے اور یہ تصور کرے کہ ہم قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. یہ تصور کرے وہ, اور یہ سوچے کیوں کہ موت ایسی چیز ہے جو انسان کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے, آمادہ کرتی ہے. تو موت کو یاد کرو میرے بھائیوں, وہی ایک ایسی چیز ہے جو خواہش کو توڑتی ہے. تو کبھی لیٹو اندھیرے کمرے میں لائٹ بند کر کے تو انسان کو لگتا ہے کہ آج ہم اپنے گھر پہ ہیں, ایک دن ایسا آنے والا ہے. کوئی یہ مت سوچے کہ ہم قیامت تک لیے زندہ ہیں. مسلمان کی سب سے بڑی یہی غلط فہمی ہے. وہ کیا کرتا ہے, جنازے دیکھتا ہے روز, کہیں وہاں سے خبر آ گئی یہ دیکھو مر گیا, کہیں وہاں سے خبر آ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کے دل میں معلوم کیا ہوتا ہے, اس کو مرنا تھا, مر گیا, ہم نہیں مریں گے. وہ بیمار تھا, گاڑی زور چلائی, اس نے, مر گیا, ہم تو دھیرے چلاتے ہیں. وہ تو کمپنی میں کام کرتا تھا, مشین گر گئی اس کے اوپر, ہم تو دوسرا کام کرتے, ہمارے اوپر مشین گر ہی نہیں سکتی, ہم کیوں مریں گے. دیکھ روز را جنازے اپنی آنکھوں سے, لیکن تیاری کچھ نہیں ہے. تیاری کچھ بھی, جو تیاری تھوڑی بہت تھی مسلمانوں نے وہ بھی اس موبائل نے ختم کر دی. تو میرے بھائی موبائل بہت اچھی چیز ہے. کیوں؟ اس میں قرآن ہے, اس میں حدیث ہے, اس میں قرآن کی تلاوت ہے, نماز کے شرائط, نماز کے فرائض, غسل کے فرائض, توبہ کیسے کرے, گناہ کیسے چھوڑے, سب کچھ اس میں موجود ہے. تو موبائل تو بہت اچھا ہے, اور جو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے لیے موبائل بہت خراب چیز ہے. یا تو یہ موبائل جنت کا باغ ہے یا تو پھر جہنم کا گھڑا ہے. اگر کوئی صحیح استعمال کر رہا ہے نیک کام کے لیے تو جنت کا باغ ہے, اور غلط کام کے لیے کر رہا ہے, جیسے سٹا لگانا, غلط چیزیں دیکھنا, جو سٹا آج کل چل رہا ہے میچوں کے اوپر, وہ بھی تو گناہ ہے. وہ بھی تو گناہ ہے, اس کو کہاں لے جاؤ گے, وہ بھی تو گناہ ہے. غیبتیں کرنا, ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے کو پھیلانا, یہ بھی تو گناہ ہے. تو میرے بھائی جو صحیح موبائل استعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت کا باغ, اور جو غلط استعمال کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا گھڑا. تو میرے بھائی اپنے موبائل کو پاک صاف رکھو, اتنا پاک صاف رکھو کہ اس کے اندر تم قرآن مجید کی تلاوت کر سکو, قرآن پڑھ سکو اپنے موبائل میں. آج شب قدر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے, اس لیے کہ آج ہی کے دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں, اور 1 سال کے اندر جس انسانوں کی روح قبض کی جائے گی اس کے نام لکھے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہارا بھی نام ہو. تو میرے بھائی نیک اعمال کرو, اس کے لیے زندگی ابھی اندازہ لگاؤ کہ اگلی سال کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ, کتنے لوگ تھے شب قدر کی رات میں. آج وہ لوگ نہیں ہیں دنیا میں, کیوں چلے گئے, نصیب